अरे दोस्तों, मैं बहुत गुनहगार इंसान हूँ। छोटी सी कोशिश होती है कि आपको छोटे मोटे वज़ाइफ दे दूँ जो मुझे मिलते हैं, मुजर्रब वज़ाइफ। आज की रात बड़ी रात होगी, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थोड़ी सी मेहनत की है आप लोगों के लिए और एक दो वज़ाइफ लेकर आई हूँ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी हम सब की यही दुआ होनी चाहिए कि हम सब लोग खैर व आफियत से रहें। आमीन। ए माह रमज़ान, ज़रा धीरे चल। ए माह रमज़ान, ज़रा आहिस्ता चल। अभी खासा कर्ज चुकाना है। इस माह रमज़ान की ताक रातों में तजदीद ईमान करना है। ए माह रमज़ान, ज़रा आहिस्ता चल, अभी इबादत करना बाकी है। कुछ गुनाह हैं जिनकी मग़फ़िरत बाकी है। कुछ अपने हैं जिनके लिए दुआ करना बाकी है। अभी तो तुझे खुश करने का तरीका भी हमने सीखना है कि तू किस चीज़ से हमसे राज़ी हो जाए। कुरान को दिल में बसाना है और दूसरों तक पहुंचाना है। अपनी माँओं को हमने अभी राज़ी करना है। उनकी दुआएं लेना बाकी है। अभी तौबा करना बाकी है। अभी रब को खूब मनाना है। दोज़ख से खुद को बचाना है। जन्नत का करना है सौदा और जन्नत में एक घर बनाना है। ए माह रमज़ान, ज़रा धीरे चल। अभी खासा कर्ज चुकाना है। बेज़बान को जब वो ज़बान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है। बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में वो गुनहगारों को रमज़ान देता है। रमज़ान हर किसी को नसीब हो भी जाए तो रोज़ा हर किसी को नसीब नहीं होता। रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं, एक अफ्तार के वक्त और एक अपने रब से मिलने के वक्त। और वो रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा पाकीज़ा है। सुभान अल्लाह। हम ना होंगे शायद, पर अगले साल भी आएगा रमज़ान। दर हकीकत रमज़ान नहीं, इंसान है मेहमान। लैलतुल क़द्र या फिर नाइट ऑफ पावर या फिर शब-ए कद्र, ये सब नाम एक ही रात के हैं जो ताक रातों में मौजूद है, जो एक रात हज़ार रातों से बेहतरीन रात है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में शब कदर तलाश करो। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाया है, बेशक इसे हमने शब कदर में उतारा। तुम क्या जानो शब कदर क्या है? शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें फ़रिश्ते और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतरते हैं अपने रब्बे पाक के हुक्म से, और ये रात सलामती ही सलामती है सुबह के चमकने तक। एक रात इबादत का सवाब 1000 महीने के बराबर है। आजकल की ज़िंदगी में एवरेज एज है 60 to 65 ईयर्स।
یعنی اگر ہم اس ایک رات عبادت کرتے ہیں، دل و جان سے دل لگا کے اللہ پاک سے معافیاں مانگتے ہیں، گڑ گڑا کے دعائیں کرتے ہیں، ہمیں پوری زندگی کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، آج کی رات ہم نے عبادت کر کے گزارنی ہے۔ مغرب ہوتے ہی آپ لوگ جائے نماز پہ بیٹھ جائیں، اپنی عبادت شروع کر دیں۔ جو لوگ مسجد جانا چاہتے ہیں وہ لوگ مسجدوں میں چلے جائیں۔ پتہ نہیں کل ہو یا نہ ہو، ہمیں اگلی سانس نصیب ہو کہ نہ ہو، روزہ رکھنے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، اللہ پاک سے معافی مانگنے کے لیے، درود پڑھنے کے لیے، تو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیے، کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو فرشتے بھی کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اور خود اللہ پاک یہ عبادت کر رہے ہیں، وہ خود درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، پڑھیں درود شریف۔ ہمارے جسم میں اتنے بال نہیں ہیں جتنے احسانات ہمارے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ آج کی رات آپ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، یاسین شریف پڑھیں گے، سورہ واقعہ پڑھیں گے، سورہ رحمان پڑھیں گے، اور سورہ قدر کی ایک تسبیح پڑھ لیں یا پھر 1000 مرتبہ پڑھ لیں اول و آخر درود شریف کے ساتھ۔ رمضان جب آتا ہے تو رمضان کی پہلی رات سے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی ہے بخشش مانگنے والا تو اسے بخش دیا جائے، کوئی ہے سوال کرنے والا تو اس کا سوال پورا کیا جائے، کوئی ہے جہنم سے نجات مانگنے والا تو اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی ہے استغفار کرنے والا تو اس کو معاف کیا جائے۔ آج سب سے پہلے ہم جو وظیفہ کریں گے وہ ہے بخشش کا وظیفہ، دنیا میں اور آخرت میں بخشش کا وظیفہ۔ اول و آخر ایک ایک بار درود ابراہیم پڑھیں گے، سورہ فاتحہ 4 مرتبہ پڑھیں گے، سورہ ناس 11 مرتبہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ کی تسبیح 11 مرتبہ پڑھیں گے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 11 مرتبہ پڑھیں گے، یا ارحم الراحمین 11 مرتبہ پڑھیں گے، اللہم اجرنی من النار 11 مرتبہ پڑھیں گے۔ پڑھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور بخشش کی دعا کریں گے سارے مسلمانوں کے لیے، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، میرے گھر والوں کے لیے دعا کیجیے گا، جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ان سب کے لیے دعا کیجیے گا۔ 27ویں شب کو آیت الکرسی 101 بار پڑھیں گے، اول و آخر درود شریف 11 مرتبہ، اور اس عمل سے آپ کے اور آپ کے سارے گھر والے پورے ایک حصار میں آ جائیں گے پورے 1 سال کے لیے، اور بفضل خدا اللہ پاک کی حفاظت رہے گی۔ پیارے دوستو، ویسے کبھی آپ نے سوچا آپ کو کبھی گھریلو پریشانی ہوتی ہے، کاروبار کی پریشانی ہوتی ہے، اولاد کی پریشانی ہوتی ہے، اولاد نہ ہونے کی پریشانی ہوتی ہے، ڈپریشن کی پریشانی ہوتی ہے، یہ ساری پریشانیاں کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم گناہ کی دلدل میں مبتلا ہیں، ہم نماز اور قرآن نہیں پڑھتے، عبادت نہیں کرتے، ہمیں ہر کام میں نا امیدی نظر آتی ہے۔ کیا کبھی سوچا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہے؟
کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی ہم سے؟ چیز میں کبھی کبھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی جنات ہیں، بندش ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اپنے تقوی اور یقین کو پختہ رکھیں اور اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں، اپنے رب کو منائیں، اپنی پریشانی اپنے رب کے سامنے رکھیں۔ آج سے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح آپ پڑھیں گے، استغفر اللہ، اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بھی یہ ایک تسبیح پڑھیں گے، اول و آخر درود شریف کے ساتھ۔ استغفار کا مطلب ہے ہم اپنی گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، اپنی غلطی ایڈمٹ کر رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک استغفار کی تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ ہم تو بہت گنہگار لوگ ہیں۔ آپ یہ تسبیح جب پڑھیں گے آپ کو دل کا سکون بھی ملے گا، آپ کے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا سیکھیں، الحمدللہ کہنا سیکھیں، اپنی عادت ڈال دیں شکر کرنے کی۔ صرف یہی سوچیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم جتنا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اس سے زیادہ اور عطا کروں گا۔ آج کے دن آپ نے اللہ پاک کا بہت سارا شکر ادا کرنا ہے، اس کا فضل مانگنا ہے، اور ہم آج یہ بھی دعا کریں گے، اے اللہ پاک ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا۔ ایک اور مجرب وظیفہ لے کے آئی ہوں پرمیشن کے ساتھ، ہر غلط فیصلے اور کام سے بچنے کا وظیفہ۔ اللہ پاک کے 2 نام پڑھنے ہیں، صرف 2 نام، یا ہادیو یا خبیرو، بعد نماز فجر اور عشاء 7 بار پڑھ کے چہرے پہ ہاتھ پھیرنے کی عادت بنا لیں۔ اس کے پڑھنے سے آپ کو اللہ پاک غلط فیصلے کرنے سے بچا لے گا، ہر کام میں آپ کی اللہ کی مدد شامل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ یا اللہ پاک آج ماہ رمضان کی 3ری طاق رات ہے، دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، دل میں جتنی بھی نیک تمنائیں خواہشات ہیں ان کو پورا فرمائے۔ یا اللہ پاک ہمارا تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور اپنے پیارے حبیب کے صدقے اس کرونا وائرس سے ہمیں نجات عطا فرما، آمین ثم آمین۔ کافی ہے اللہ مجھ کو میرے دین کے لیے، کافی ہے اللہ مجھ کو میرے کل کی فکر کے لیے، کافی ہے اللہ مجھ کو اس شخص کے لیے جو مجھ پر زیادتی کرے، کافی ہے اللہ مجھ کو اس شخص کے لیے جو مجھ پر حسد کرے، کافی ہے اللہ مجھ کو اس شخص کے لیے جو برائی کے ساتھ مجھے دھوکہ اور فریب دے۔ یہ 5 جملے تھے دنیا کے لیے، اور اب 5 جملے ہماری آخرت کے لیے۔ کافی ہے اللہ مجھ کو میری موت کے وقت، کافی ہے اللہ مجھ کو قبر کے سوال کے وقت، کافی ہے اللہ مجھ کو میزان اعمال کے وقت، کافی ہے اللہ مجھ کو پل صراط پار کرانے کے وقت، کافی ہے اللہ مجھ کو اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اس پر توکل کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ یہ ایک دعا تھی جس کا میں نے ترجمہ پڑھا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان کلمات کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے حق میں کافی اور کلمات پڑھنے پر اجر و ثواب عطا کرے گا۔
اللہ پاک ہمارے لیے خیر کے دروازے کھول دے، یا اللہ پاک ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دے، یا اللہ پاک ہمارے لیے سعادت کے دروازے کھول دے، یا اللہ پاک ہمارے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے، یا اللہ پاک ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، یا اللہ پاک ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دے، یا اللہ پاک ہمارے لیے عزتوں کے دروازے کھول دے، یا اللہ پاک ہمیں ہمیشہ سیدھی راہ دکھا، یا اللہ پاک ہمیں اس چیز کے پیچھے لگا جس میں ہماری بہتری ہو، یا اللہ پاک ہمیں نیک اور سچا راستہ دکھا، یا اللہ پاک ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر، جو گناہ کبیرہ ہوں، جو گناہ صغیرہ ہوں، اللہ پاک اپنے پیارے نبی کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف عطا کر، ہمارے سجدوں کو قبول عطا کر، یا اللہ پاک ہم کہاں جائیں گے، ہم تیرے ہی ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگیں گے، اپنے سارے معاملات ہم تجھ پہ ہی چھوڑیں گے۔ اللہ پاک ہم نے سنا ہے کہ سجدے کی سرگوشی کو تو سن لیتا ہے، تو ہمارے دل کے حالوں کو بہتر جانتا ہے، جو ہم دل پہ سرگوشی کر رہے ہیں، جو سجدے میں سرگوشی کر رہے ہیں، جو فرش پہ سرگوشی کر رہے ہیں، تو اس کو عرش پہ سننے والا ہے، تو ہی سن لے، ہماری دعاؤں کو قبول عطا کر، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔